सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हैं पसमानदा डेमोक्रेसी से और पसमानदा डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान किताब के लेखक मसूद आलम फलाही के साहब के साथ इस किताब के अलग-अलग भागों पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम उलमा और जातिवाद की सीरीज में चल रहे हैं और हमने शिया मसलक के ऊपर बात कर ली है, बरेलवी मसलक के ऊपर बात की है और देवबंद के ज़्यादातर जातिवादी उलमाओं पे बात की है। आज हम मौलाना मदूदी अमीन हसन इस्लाही साहब के ऊपर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जितने बड़े-बड़े नाम थे और जो इस्लाम के इतने व्याख्याकार थे, इतने जानकार थे, उसके बावजूद वो कैसे इस्लाम की जो मसावात थी, उसके खिलाफ जाके उन्होंने अपनी तहरीरें लिखी, अपनी बातें की, फतवे दिए और इससे इस सीरीज में हमसे जुड़ चुके हैं मसूद आलम फलाही साहब। सर अपने हाँ सर, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारी सीरीज से। ये चल रहा है सर, कुछ-कुछ सवाल भी आने लगे हैं। हम कोशिश करते हैं कि सवाल लोगों के आएँ और इसीलिए पहले हम इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं कि 11 बजे होगा संडे को, जिनको भी सवाल करना है आगे सवाल कर लें। लेकिन मैं देखता हूँ कि बाद में लोग सवाल करते, उस टाइम रहते तो वन टू वन सवाल कर लेते। अच्छा सर, सबसे पहले सर मैं चाहता हूँ कि आप शुरू में ही अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें कि आप अपने बारे में बता दें कहाँ से, और किताब के बारे में सर ज़रूर बताएँ कि किताब लिखने के बारे में कब से लिख रहे हैं। जी सर, मैं आपको शुरू कर रहा हूँ। मेरा नाम मसूद आलम फलाही है। मेरी तालीम मुराद भंजन के मदरसा फैज़-ए-आम और दारुल हदीस से हुई। उसके बाद जामिअतुल फलाह से मैंने आलमियत और फ़ज़ीलत किया। फिर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने BA B.Ed किया है। JNU से मैंने MA किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने MA PhD किया है। इसके बाद मैं मुख्तलिफ जगह पढ़ाता रहा। अभी मैं ख्वाजा बदरुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ में प्रोफेसर हूँ और यहाँ मैं वाइस चांसलर भी बनाया गया था ऑनरेबल गवर्नर मैडम के थ्रू। मैं भी डीन हूँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ का, डीन फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़ का हूँ, हेड डिपार्टमेंट अरबिक हूँ। मुझे जो है 2017 में राष्ट्रपति अवार्ड मिला है और ये जो किताब हमारी हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान है, इसको मैं 96-97 से काम कर रहा हूँ। पहले मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में जो है आर्टिकल्स की शक्ल में पब्लिश होता रहा। बाद में जो है 2007 में ये किताब छपी और उसके बाद जो है इसके कई एडिशंस आए, कई रीप्रिंट हुए। अब जो 4th एडिशन आने जा रहा है और 7th प्रिंट होने जा रहा है इसका, और इसकी हिंदी तो ट्रांसलेट हो गई है और उसके बाद इंग्लिश और मुख्तलिफ लैंग्वेज में इसके बारे में हम कोशिश करेंगे तब ट्रांसलेट इसका हो जाए। आज जिस टॉपिक हम लोग बात करने जा रहे हैं कि उलमाए जमात इस्लामी और ज़ात पात। अभी हमने बात की थी पिछली बार जो है कि देवबंदी, बरेलवी, शिया और मुख्तलिफ उलमा बात की थी। तो मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह ये जो जमात इस्लामी है इसके बानी माने जाते हैं और शुरू में जो कुछ इनके फतवे ऐसे गुजरे हैं जिसमें जो है ये साफ साफ जो है ज़ात पात की तारीफ के ज़ात पात को एक्सेप्ट करते हैं। एक मैगज़ीन निकालते थे वो तर्जुमानुल अच्छा कुरान। सर, मैं मदूदी साहब के ऊपर थोड़ा सा और रुकना चाह रहा हूँ कि मदूदी साहब जो है कहा जाता है कि इस्लाम की राजनीतिक व्याख्या पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। इससे पहले इस्लाम की राजनीतिक व्याख्या नहीं हुई थी, ऐसी बात है क्या? नहीं, ऐसा मसला नहीं है। राजनीतिक व्याख्या बहुत लोगों ने किया है उर्दू मीडिया में, मतलब उर्दू लैंग्वेज में ये पहले शख्स है जो ने किया। वरना तो हर दौर में जो है उन्होंने लिखा है इस बात को। अल्लामा यूसुफ अल-क़रदावी की किताब जो है मिन फ़िक़्ह इस्लाम, जो अल्लामा क़रदावी जो है वो ये बहुत ही माने जाते हैं इस सियासत पे लिखने वालों में से। और जो किताब खिरात जो है इमाम यूसुफ की, जो हनफी आलिम गुजरे हैं, इमाम हनीफा के शागिर्द हैं, वो क्या है
تو پوری تو جو سیاست پہ کتاب ہے. اور جو ہاں الگ بات ہے کہ جو فقہ کی کتابوں میں جو ہے یہ اب کم ملے گا اس پہ بحث. کچھ جو ملا ہمارے ایک استاد ہیں پروفیسر عزلہ فہد فلاحی صاحب علی گڑھ میں انہوں نے پورا کام کیا اس کے اوپر. تو ہاں ایک نئے دور میں اور نئے طریقے سے اس کو جو ہے ریپرزینٹ کرنے میں، اس دور میں صوفیہ اور جو لوگ جو اسلام کو سیاست الگ کرتے تھے اس کو ریپرزینٹ کیا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہو دین گر سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور جو وسلم کی لائف ہے اس میں دیکھیے سیاست جو آج کے دور میں سیاست ہو رہی ہے، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کا مال لوٹنا، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا جو میگزین نکلتا تھا ترجمان قرآن، اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھ دیا کہ فقہی کفر کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ موجودہ حالات میں کوئی پاکستانی مہاجر یا اصلی باشندہ، مطلب پاکستان جو لوگ یہاں سے گئے ہیں انڈیا سے مائگریٹ کر کے، وہ یا وہاں جو پہلے سے رہتے وہ ہندوستانی مسلمان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے نہیں. تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں جہاں تک مجھے علم ہے قرآن کا منشا یہی ہے کہ دارالاسلام و دارالکفر کے مسلمانوں میں وراثت اور شادی بیاہ کے تعلقات نہ ہوں. آئندہ شادی بیاہ کا تعلق پاکستانی انسانی مسلمانوں کے درمیان نہ ہونا چاہیے. اس فتوے ان کا جو ہے فتویٰ جو ہے اس لیے ترجمان قرآن میں چھپا ہے، یہ جو ہے جون 1951 جلد 36 شمارہ 2 صفحہ 125 میں چھپا ہے. پھر بھی کتاب ہے رسالہ مسائل میں بھی ملے گا آپ کو یہ بات. تو اس پہ کافی اعتراض ہوا. اس کے فتویٰ پر جو ہے اعتراض کرتے ہوئے مولانا ظفر احمد عثمانی نے لکھا کہ دارالکفر اور دارالاسلام دونوں میں فرق ہے. دارالکفر یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اسلامی حکومت ہوتی ہے اس کو دارالاسلام کہتے ہیں، اور جہاں پہ غیر مسلم حکومت ہوتی ہے اس کو دارالکفر کہتے ہیں. تو اسی میں وہ اصطلاح ہے کہ دارالکفر اور دارالاسلام کے مسلمانوں میں کفاءت کی نفی کرنا نرالی تحقیق ہے. کیا ایک سید ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے سید نہ رہے گا، جلاحہ بن جائے گا؟ اس کے جواب مولانا لکھتے ہیں کہ دارالکفر کے ایک سید صاحب دارالاسلام کی ایک سیدانی کے اعتبار نسب کفو ہی صحیح. یہ بات ان کی جو ہے ترجمان قرآن ستمبر 1951 صفحہ 72 پہ ملے گی آپ کو. یہ تو اس میں انہوں نے صاف صاف جو ہے سید کو یا کفاءت میں نسب کو مان لیا. اس پہ کافی لوگوں نے اعتراض کیا. خاص سے مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب نے جو ہے لمبی ایک لیکھ لکھا، کہا کہ اس طرح کی بات کرنا یہ نرالی تحقیق ہے، یہ غیر اسلام. کیا آپ بھی جو ہے طبی زبان میں اس غیر اسلامی امتیاز کو تسلیم کر لیا کہ دارالکفر کے سید صاحب دارالاسلام کے ایک سیدانی کے بطور سب کفری صحیح؟ انہوں نے لکھا کہ آپ کے الفاظ مبہم ہیں کہ آپ بھی مسئلہ کفر کو اسلام میں جائز سمجھتے ہیں. اگر جواب اس بات میں ہے تو آپ قرآن و حدیث سے استشہاد فرما کر میرا اعتبار فرمائیں. یا سمجھ نہیں آیا تو دنیا کے کام کاج یا پیشوں کو انسانیت کی اونچ نیچ میں کیوں دخل ہو؟ بنی نوع انسان سب آدم کی اولاد ہیں. کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے اگر لوہے کا کام کیا تو لوہار ٹھہرائے جائیں گے؟ یہ ظفر عثمانی صاحب کا پورا لیٹر چھپا تھا ترجمان قرآن جولائی 1952 چھپا تھا، جون جولائی 1952 چھپا تھا، صفحہ 258-259 پہ. تو مولانا مودودی نے ان کے جواب میں حدیث اور قرآن کو کے بجائے جو ہے انہیں فقہ کو سلسلے میں جو موضوع ضعیف حدیث آتی ہیں سب سے اصلاح کر ڈالا. مطلب جو اپنے بات کی سپورٹ میں انہوں نے موضوع اور ضعیف حدیث جو فقہ لوگ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں انہوں نے اس کو پیش کر دیا. اور پھر یہ شرعی بات کرتے کرتے وہ لکھتے ہیں کہ بھائی عقل بھی کہتا ہے کہ جو گھر بسا رہے ہیں اس میں جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک ساتھ ہونی چاہیے. تو جو اسلام کی انسانیت ہے کہ ان کی جو ہے مینٹل لیول برابر ہو، اس کی جو ہے ایجوکیشن لیول برابر ہو، ایسی چیزیں جس سے جو ہے نبھا سکے. کاسٹ کہیں نہیں آتا اس میں، لیکن سارے علماء کی طرح مولانا مودودی نے بھی جو ہے اس کو کاسٹ کو بھی ایک جوڑ دیا. آگے لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے وہ لکھتے ہیں عقل عام یا تقاضا کرتی ہے
کہ زندگی بھر کی شرکت و رفاقت کے لیے جن دو ہستیوں کا ایک دوسرے سے جوڑ ملایا جائے ان کے درمیان اخلاق، دین، خاندان، دیکھیے اخلاق تو صحیح ہے، دین خاندان صحیح ہے، لیکن خاندان لکھ رہے ہیں، خاندان والا مسئلہ غلط ہے. لکھتے ہیں کہ ان کے درمیان اخلاق، دین، خاندان، معاشرتی طور طریق، معاشرتی عزت و حیثیت، مالی حالت، ساری چیزوں کی مماثلت دیکھی جانی چاہیے. آدم کی ساری اولاد کے یکساں ہونے کا نظریہ آپ یہاں چلانا چاہیں گے تو لاکھوں گھر برباد کر دیں گے. علامہ مودودی دیکھیے کہہ رہے کہ بھائی یہاں پہ شادی بیاہ میں جو ہے آپ دین بھی دیکھیے، اخلاق بھی دیکھیے اور خاندان بھی دیکھیے، بات کر رہے ہیں. ہمارا اعتراض پہ ان کے اس کتھر پہ خاندان والا مسئلہ جو ہے حدیث پہ ہے ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی تعلیم میں نہیں ہے. اچھا ہاں سر، یہ مودودی صاحب تو اسلامک ریاست کے پکشتر رہے، انہوں نے لکھا بھی ہے لگاتار. تو اگر مان لیجیے ان کے ہی وقت میں اسلامی ریاست آ جاتی تو یہی ریاست وہ لوگ مطلب جو اسلامک اسٹیٹ کی وہ بات کر رہے تھے تو اس میں تو یہی چیز لاگو کرتے، یہی جاتی وادی سوچ لاگو کرتے، تو اسلامی دیکھیے جو مساوات تو کہاں رکھیں گے؟ پاکستان کی جو بنیاد پڑی ہے وہ اسلام کے نام پہ مانگی گئی، لیکن بیسیکلی وہ کاسٹ کے نام پہ بنی ہے. وہ سارے نوابوں نے، سارے جو ایلیٹ مسلم تھے، جو پیسے والے تھے، انہوں نے غریبوں کو چھوڑ کر اپنی بات کیا ہے. انہوں نے کبھی بات نہیں کیا کہ یہاں کے غریبوں کیا ہوگا. اسی طرح جو مسلم میں بھی جو ایلیٹ تھے انہوں نے بھی سپورٹ کیا کہ تم بھی بانٹ لو، بھی بانٹ لیں. اصل جو ہے لوگوں بالکل بنا جاتا ہے کہ یہ دھرم کے نام بٹوارا ہوا ہے، غلط بات ہے. یہ دیکھیے تو بالکل یہ کاسٹ کے نام بٹوارا ہوا ہے. پوری تھیوری دیکھ لیجیے سید کی یا پھر مسلم لیگ کی یا پھر اس طرح کی ہندو مہاسبہ کی. کیا ہے یہ مطلب جو ہے کہیں جو ہے وہ جو بیچارے غریب لوگ تھے ان کو ووٹ دینے کا حق ہی نہیں تھا. 9% مسلمانوں نے ووٹ دیا ہے جو پڑھے لکھے لوگ تھے کہ پاکستان بٹوارا ہو جانا چاہیے. کون لوگ تھے پڑھے لکھے لوگ؟ جیسے کہتے ہیں بھائی کہ جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم جو ہے صرف اشرافوں کا حق ہے. تو یہ بات عوام میں بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا بٹوارا جو ہے دھرم کی بنیاد پہ نہیں ہوا ہے، کاسٹ کی بنیاد پہ ہوا ہے. اور آج بھی دیکھ لیجیے جو ورسٹ سچویشن کاسٹ کا پاکستان میں کہیں نہیں ہوگا، آپ کو انڈیا میں نہیں ملے گا اتنا زیادہ وہاں پہ ہے. آج بھی وہ ڈیرے وہاں، آج بھی وہاں پہ جو زمیندار وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو مطلب پہلے کرتے تھے. انڈیا میں تو زمینداری سسٹم ٹوٹ گیا، وہاں نہیں ٹوٹا آج تک. دیکھیے اگر ان کے دور میں ان کے مطابق کوئی اسلامی خود آ بھی جاتی تو ان کے لحاظ سے جو اسلام تھا وہی تو لاتے ہو. بھائی جو مولوی لوگ بات کرتے ہیں کاسٹ کی تو ان کے لحاظ سے کاسٹ جو ہے اسلامی چیز ہے. وہ میں نے اس سے پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ مولانا مفتی شفیع جو انڈیا سے بھاگ کر کے پاکستان گئے تھے اور وہاں کے مفتی اعظم بنے تھے، لکھتے ہیں کہ جو اسلام کے مساوات کفو کو لوگ نہیں مان رہے ہیں، کفو کو اسلام کو مساوات مانتے ہو، وہ کہتے ہیں اسلامی مساوات یہی کفو ہے. تو ان سے کیا امید رکھیں گے آپ؟ صحیح بات. میری جو پوری ایک پوری تھیوری ہے کہ شیطان وادی اسلام ابلیس وادی، وہ پورا اس کا کنسپٹ پیش کرتے ہوئے. جی ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے تھوڑا سا. ابھی بات آگے آئے گی. ابھی جی کچھ دن پہلے مسئلہ ہوا تھا کہ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب چارج لیے تھے تو ہمارے ملک کے پردھان منتری مودی نے اس کو جو ہے افطاری گروپ پہ ان کو بھیجا تھا. مطلب جو بولتے نہیں کہ جو ہے ششار کے لحاظ سے ان کو فون کیا تھا، جو ایک پرمپرا ہوتی ہے کہ بھی ہوتا ہے اس کو دی جاتی ہے، بربادی دی جاتی ہے. مودی جی نے کہا تھا کہ بھائی آئیے ہم لوگ بہت لڑ لیے آ کے، ہم لوگ غریبی اور جو ہے اس پہ جہالت کے خلاف لڑے. تو جانتے ہیں اس جواب میں کیا کہا تھا عمران خان نے؟ یہ کہا تھا مودی جی میں پٹھان کا بچہ ہوں، سچ بولتا ہوں. یہ نہیں کہا میں مسلمان بچہ ہوں، پٹھان بچہ کہا انہوں نے. تو اس کے اس سوچ سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کے پاکستان میں کس طرح کی کاسٹ مینٹلٹی چل رہی ہے. ارے ایک وہاں پہ سربراہ ایک بول ویڈیو رہا بڑا ہے مشہور ہوا تھا کہ ایک پٹھان سے پوچھ رہے ہیں کہ پہلے پٹھان کی پہلے مسلمان، تو کہہ رہے پہلے پٹھان. تو مطلب فیمس ہوا تھا. تو عرفان پٹھان نے اسی پر ایک اپنا بنایا تھا کہ مسلمانوں کی پٹھان تو ہو گیا تھا پٹھان، مسلمانوں ہاں لیکن کیا ہو پہلے پٹھان. تو اس طریقے سے کر کے وہ ایک ہنسی والا ویڈیو تھا، لیکن اس کے ڈیپ روٹیڈ میننگ ہوتے ہیں نا کہ پہلے پٹھان کی آئیڈینٹی زیادہ مہتوپورن ہے.
جی اس سے لگتا ہے کہ ان کی کاسٹ نسلی کتنی زیادہ وہاں پہ ہے. جی اس سے بھی ہوا تھا کہ 2006 میں جب صدام کو پھانسی دی گئی تھی تو برکھا دت نے پوچھا تھا وہاں کے عراق کے لوگوں سے کہ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں, کیا برا فیل کر رہے ہیں, کہ کہا کہ جو ہے ہی واز عرب, وہ عرب تھا, ہی واز مسلم, وہ مسلم تھا. مطلب پہلے سے عرب ازم پہلے لایا, وہ پھر مسلم پہلے لے کے آیا. ٹھیک ہے, تو یہ تو کہانی معلوم ہی ہے کہ صدام حسین سید نہیں تھے, بعد سید بن کر کے صدر بنے تھے, نہ ان کو نہیں بننے دیا جاتا. تو لیکن مولانا مودودی نے 1961 میں, مطلب جو بات یہ ان کی ہو رہی ہے 1951-52 بات ہو رہی ہے, لیکن جب ان دونوں فتویٰ مولانا نے ستمبر 1951 اور جولائی 2052 میں دیے, لیکن بعد میں انہوں نے مروجہ فقہ کفو کے خلاف فتویٰ دیا, اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے خلاف بتایا. فروری 1961 میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے لکھا, سوال تھا کیا حدیث یا قرآن میں کوئی اصولی ہدایت اس بات کی موجود ہے کہ ہر شخص اپنی قوم یعنی ذات میں ہی شادی کرے؟ واضح ہے کہ میں کفایت کا اس معنی میں تو قائل ہوں کہ فریقین میں مناسبت ہونی چاہیے, غیر ضروری معیار کا فرق نہیں ہونا چاہیے. جواب میں لکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ ہر شخص اپنی قوم میں ہی شادی کرے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل اس کے خلاف پایا جاتا ہے. یہ جو ہے ان کی عبارت جو ہے آپ کے جو ترجمان القرآن فروری 1961 میں ملے گی آپ کو. پھر بھی کتاب جو ہے رسالہ مسالے میں ملے گی آپ کو یہ بات. ٹھیک ہے, تو لیکن جب پھر انہوں نے جب 1965 میں سورہ حجرات کی جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے تم کو ایک ماں باپ پیدا کیا, تم نے خاندان اور قبیلے بنایا تھا کہ اسے پہچان سکو, اس کی تفسیر کرتے کرتے انہوں نے جو ہے پھر مروج کفو مان لیا. اور یہ لکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے معاملے میں اسلامی قانون کفو کو جو ہمیں دیتا ہے اس کو بعض لوگ اس معنی میں لیتے ہیں کہ کچھ برادریاں شریف ہیں اور کچھ کمین ہیں, ان کے درمیان مناکحت قابل اعتراض ہے, لیکن دراصل یہ ایک غلط خیال ہے. اسلامی قانون کی روح سے ہر مسلمان مرد کا ہر مسلمان عورت سے نکاح ہو سکتا ہے, مگر ازدواجی زندگی کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ زوجین کے درمیان عادات, خصائل, طرز زندگی, خاندانی روایات, معاشی و معاشرتی حالات میں زیادہ سے زیادہ مطابقت ہو تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح نبھا کر سکے. یہی کفایت کا اصل مقصد ہے. جہاں مرد اور عورت کے درمیان اس لحاظ سے بہت زیادہ دوری ہو وہاں عمر بھر کی رفاقت نبھ جانے کی کمی توقع ہو سکتی ہے. اس لیے اسلامی قانون ایسے جوڑ لگانے کو ناپسند کرتا ہے, نہ کہ اس بنا پر کہ فریقین میں سے ایک شریف اور ایک دوسرا کمین ہے, بلکہ اس بنا پر کہ حالات میں زیادہ فرق ہو تو شادی بیاہ تعلق قائم رہنے میں ازدواجی زندگی کو ناکام ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے مولانا مودودی یہاں پہ جو ہے اپنے آپ کو کفو کو آپ جو ہے اس کو نباہ جوڑ رہے ہیں, جبکہ کفو کی پوری فلاسفی جو ہے کاشتزم پہ ہے. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں کہ مولانا مودودی پہلے جو ہے ایک انگریزوں نے اعتراض کیا تھا کہ بھائی ہندوستان کے مسلمان جو ہے خلافت عثمانیہ کے لیے کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور خلافت مہم چلا رہے ہیں. عثمانی خلافت جائز نہیں ہے عثمانیہ کی, ترکیوں کی, اس لیے کہ وہ ترکی وہ نہیں ہے, کیا نام ہے, قریشی نہیں ہے. تو اس کے خلاف مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک تقریر کی تھی 1920 میں, کیا نام ہے, وہاں پہ کلکتہ کے اندر خلافت کانفرنس میں. اس میں بہت ڈیٹیل سے لکھا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ خلافت کے لیے جو ہے قریشی اور شرط بالکل اسلام میں کہیں نہیں ہے. بہت لمبی تفصیلات سے بات کی تھی انہوں نے. تو مولانا مودودی نے بھی 1939 میں اس بات کی تردید کیا کہ اسلام میں قریش خلیفہ ہونے کے لیے قریش کی کوئی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن بعد میں جو 1947 میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تو وہ ہندوستان پٹوار سے ایک سال قبل جب ہندوستان کی تقسیم پہ بہت باتیں چل رہی تھی, تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی ایک خاص ماحول میں خاص موقع محل پر ایک بات کہتا ہے جو اپنی جگہ بالکل صحیح ہوتی ہے, لیکن جب وہی بات اپنے محل سے الگ ہو کر کے نقل کی جاتی ہے تو اس کی شکل کچھ اور بن جاتی ہے, اور اس سے ایسے معنی نکل آتے ہیں جو خود قائل کی منشا کے بالکل خلاف ہوتی ہے. ایسا ہی معاملہ اس خلافت کی احادیث کے ساتھ بھی پیش آیا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, حتیٰ کہ اس غلط فہمی میں پڑھ کر فقہ اسلام کے ایک بڑی گروہ نے خلافت کے لیے من جملہ اور شرائط کے دوسرے شرائط کے ساتھ قریشیت کی بھی ایک قانونی شرط قرار دیا.
حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا کچھ اور تھا. یہ 1946 میں کہتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس مطلب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے آپ نے لوگوں کو سمجھا دیا کہ آپ کا جانشین کوئی قریشی ہونا چاہیے. مطلب وہاں کے حالات ایسے تھے کہ لوگ کسی کو قبول نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ نے ایک بات کہی تھی. بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا وہ قانونی حیثیت سے نہ تھا، بلکہ نہیں تھا کہ وہ قانونی طور سے کوئی غیر قریشی خلیفہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کہہ رہے کہ ایک وہاں کے حالات تھے ایسے، بلکہ وہ عملی سیاست کے لحاظ سے ایک ہدایت تھی. اور ساتھ ہی آپ نے پیشن گوئی بھی کر دی تھی کہ جب تک قریش اپنے اخلاق کو بلند رکھیں گے اور پوری طرح دین کی علمبرداری کرتے رہیں گے، ان میں 2 آدمی بھی کام کے پائے جائیں گے تو ریاست انہیں کو حاصل رہے گی. پھر خلافت کی متعلق جو احادیث نقل کرنے والے بہت لکھتے ہیں، ان میں کہیں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں جس سے ہمارے نکلتے ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ قریش سردار ہو، بلکہ اس واقعہ کو بطور ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ قریش ملک کے سردار ہیں. ساری قوم کے نفسیات پر یہی لوگ چھائے ہوئے تھے. اس بنا پر رسول اللہ علیہ وسلم نے قوم کو ہدایت فرمائی تھی کہ اس واقعہ کو تسلیم کرتے ہوئے زمانۂ اسلام میں بھی قریش کو سرداری کے مرتبہ قائم رہنے دو. یہ ان کی پوری بات جو ہے ترجمان القرآن 1946 سے ملے گی آپ کو، 1946 میں. تو پھر رسالہ مولانا مودودی صاحب کیا میں آگے بات کر پیش لوں. کی؟ پھر یہاں تک تو وہ بات کر رہے ہیں کہ جو خلافت کے لیے قریش کی شرط ہے وہ شرط نہیں ہے، لیکن جب اس کے بعد جب وہ پاکستان چلے آتے ہیں 1959 میں، وہ اس کے خلاف کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے کوئی عارضی حکم نہیں تھا، مطلب کوئی ٹیمپرری نہیں تھا، یہ پرماننٹ حکم تھا. تو پاکستان جانے کے بعد کو نظریہ بدل گیا اور کہتے ہیں کہ جو میں نے پہلے بات کہی تھی وہ بیسیکلی جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر سن کے کی تھی میں نے، وہی میرے ذہن میں تھا. جب میں نے بعد تحقیق کیا تو میں نے مانا کہ جو قریش کی شرط ہے خلیفہ ہونے کے لیے ایک مستقل شرط ہے. لکھتے ہیں اس وقت تک مجھے اس مسئلے کی تحقیق کا موقع نہ ملا تھا اور میں نے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی تحقیق پر اعتماد کر کے ایک رائے ظاہر کر دی تھی، لیکن بعد میں جب میں نے خود تحقیق کی تو مجھے وہ رائے غلط محسوس ہوئی اور میں نے اپریل 1946 کے ترجمان القرآن میں اس کے خلاف اپنی اس رائے کا اظہار کیا جس سے آپ خلافت کے لیے قریش کی شرط کے زیر عنوان رسالہ مساجد الاول میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں بات کہتے ہیں کہ مستقل حکم مان لیا انہوں نے بعد میں. ٹھیک ہے. تو مولانا کے نظریات جو ہے اس پر بدلتے یہ مطلب جماعت اسلامی کے جو امیر بنیں گے کیا ان میں یہ شرط لاگو ہے؟ مطلب انڈیا میں تو ہم دیکھتے کہ ایک بن گئے انصاری. ایسا کوئی نہیں ہے ریٹیل میں، کچھ نہیں ہے، لیکن جو جتنے بن رہے ہیں وہی بن رہے ہیں جو اشراف کمیونٹی سے آتے ہیں. ایک بنے تھے مولانا ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب، ایک ٹائم رہے ان کی بڑی مخالفت ہوئی تھی، لیکن جتنے بن رہے ہیں سب وہی جو ہے وہ بن رہے ہیں جو آل صحابہ ہیں، آل رسول ہیں. اچھا. اس کے اوپر ایک مودودی صاحب کے جو بیٹے ہیں پاکستان والے، نام ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ مولانا آزاد نے ابو سے مانگا میرے کہ تم جو بنا رہے ہو جماعت اسلامی اس کا کیا ہے، بائی لاس کیا ہے. تو انہوں نے لکھ کے دیکھا کہ یہ جو تم نے تجویز پیش کی ہے اس پر تو جو بھی سنگٹھن بنے گا وہ فاسسٹ سنگٹھن ہوگا. ان کا ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر. تو انہوں نے اس ٹائم ہی گھوشنا کر دی تھی کہ تم فاسسٹ بن جاؤ گے اگر یہی کرائٹیریا بنایا تو. چلیے آگے دیکھیں. مولانا لکھتے ہیں، مولانا مودودی آگے لکھتے ہیں یہ تمام روایات مطلب جو خلافت سلسلے میں سب نقل کروا لکھتے ہیں، تمام روایات صاحب بتا رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنے فوراً بعد رونما ہونے والے کسی خلافت کے مسئلے کا فیصلہ نہیں فرمایا تھا، بلکہ مستقل طور پر یہ طے فرما دیا تھا کہ جب تک قریش یعنی سید شیخ میں چند خاص صفات موجود ہیں اس وقت تک دوسروں کی بنسبت چاہے ان دوسروں میں بھی یہ صفات موجود ہو، خلافت ان کا حق مرجع ہوگا. مطلب پاکستان جانے کے بعد مولانا نے بدل دیا اور قریشی والے بات مان لی. ٹھیک ہے. کریں گے دوسرے بارے میں سب کچھ تو ہے، سب میں برابر ہے، لیکن خلافت کے مسئلے میں یہ حکم لاگو نہیں ہوگا، یہ سب برابر ہے. یہاں پہ قریش کو جو ہے فوقیت دی جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن جو پوری حدیث اور قرآن کی جو آیت ہے اور حدیث کا جو وہ ہے کہیں بھی ایسا کوئی حکم نہیں ہے. اگر ایسا حکم مان لیں گے تو اسلام کے جو انٹرنیشنل برادرہڈ کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا. وہ اسلام کی جو پوری جو وہ حضرت اللہ کا جو وہ تھیوری ہے کہ کوئی کسی بھی بڑا نہیں ہے، کوئی کسی سے چھوٹا نہیں ہے، اگر چھوٹا بڑا ہے تو جو ہے
اس کے تقوی کی بنیاد پہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ بعد کے لوگوں نے اپنے مسئلہ اپنے جیسے عربوں نے یا پھر بعد کے لوگوں نے اپنے اپنے فائدے کے لیے چیزیں کرنا شروع کر دیا ہے. اس کی جو ہے دراصل تحقیق ہونی چاہیے